अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल फ्रॉम पाक टाइम्स। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो कि पाकिस्तान में फ़ेमस नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फ़ेमस शख्सियत है। और स्पेशली इनका कहना ये है कि इन्होंने फ़िरका वारियत की दुम पे पैर रख दिया और स्पेशली उनकी चीखों पे ये चिप्स और बोतल पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी बिलाल भाई, अल्लाह का नाम लेके अपने सवालात शुरू करें। अच्छा अली भाई, सबका दीन में मतलब कि सारे आजकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। आपने यूनिवर्सिटी की तालीम भी हासिल की, साथ में जो है वो दीन भी हासिल किया। आखिर आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? किस चीज़ ने आपको अल्लाह की राह के लिए जो है वो मजबूर किया कि मैंने दीन का इल्म सीखना है? दीन का इल्म सीखना तो हर मुसलमान की बेसिक नीड भी है और अल्लाह ताला की तरफ से ऑब्लिगेशन भी है, चाहे वो अपनी स्कूल की लाइफ गुजार रहे या कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट इस हवाले से तो आप कह सकते हैं कि मैंने दीन की तबलीग का काम कैसे शुरू किया। दीन सीखने का मेरा ख्याल है जब से होश संभाला है, अपनी आखिरत की फ़िक्र है। जब भी कोई एक जी शऊर शख्स अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सुनता है और इस चीज़ के ऊपर तफक्कुर करता है कि उसे किसी ने पैदा किया है और मर के उसके हुजूर पेश होकर अपने अमाल का जवाबदेह होना है, तो उस दिन से आपकी लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप अपनी आखिरत की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं बालिग होने से पहले ही 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदी हो चुका था घर में, दीनी माहौल की वजह से। और उसके बाद फिर ज़्यादा जो दीनी शगफ़ आया वो आलमोस्ट मैट्रिक के लेवल के ऊपर, जब दावत इस्लामी में आना जाना शुरू किया, ये जो इलियास कादरी साहब की जमात है दावत इस्लामी। और फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ के तो 2 साल ही थे। उसके बाद जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले गए तो वो 5 साल हॉस्टल में, चूँकि आज़ादी होती है, आप घर से दूर होते हैं, आपको वक्त भी काफ़ी मिल जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ उठने बैठने का आपका तजुर्बा भी हो जाता है। और आप अपने टाइम को अगर यूटिलाइज़ करना चाहें तो अपनी तालीम को कंप्रोमाइज़ किए बगैर पैरेलल में आप किताबें पढ़ सकते हैं। चूँकि किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे मैट्रिक लेवल से है, तो उस वक्त से ही फिर किताबें पढ़नी शुरू कर दी, दीन की तरफ शगफ़ हुआ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में चूँकि थे तो स्पीकिंग पावर भी आ गई, उसी प्लेटफॉर्म से दर्स व बयान का सिलसिला भी करना सीख लिया। फिर जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुए और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए, जॉब मैंने नेस्कॉम में आलमोस्ट 15.5 साल की है। जॉब के दौरान जॉब की मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। उस मसरूफियत की वजह से मैं कोई तबलीग वाला मामला इतना नहीं उस वक्त कर सका। स्टार्ट में तो 5-6 साल। फिर 2007-8 के अंदर मैंने प्री डिटरमिनेड रिजल्ट्स के बगैर कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया और रिविज़िट किया अपने अकायद को। और इसी दौरान फिर डॉक्टर सराज साहब से भी तारुफ हुआ, शेख ज़ुबैर लिज़ई साहब से भी और पीर नसीरुद्दीन साहब से भी, ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, मौलाना इसहाक़ साहब से भी बाद में हुआ तारुफ। और उसी दौरान मैंने एक बरेलवियों की मस्जिद में दर्स भी शुरू किया हुआ था 2007-8 के अंदर। और फिर जब ये टर्निंग पॉइंट इस हवाले से आया कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि तमाम फ़िरक़ों में कोई ना कोई ख़राबियाँ मौजूद हैं और सच्चाई जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। कुछ हिस्सा सुन्नियों के पास है, कुछ शिया के पास है, और सुन्नियों में भी कुछ हिस्सा अहले हदीस का बड़ा अच्छा लगा तौहीद के अकीदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुन्नत की अहमियत के एतबार से कि आपने सुन्नत को फॉलो करना है बुक्स के ज़रिए। और कुछ हिस्सा जो है वो बरेलवियों का और देवबंद का। बरेलवियों के साथ तो वैसे ही एक अकीदत वाबस्ता थी, शुरू से उसी मकतब फ़िक्र में थे। फिर यही सोचा कि इसको जो कुछ हमने हासिल किया ऐसे फ़िरका वारियत की लानत से बालातर होकर अवामुन्नास तक पहुँचाया जाए। तो 2010 अक्टूबर के अंदर बाकायदा तौर पर कुरान क्लासेस शुरू की थी एक छोटी सी एकेडमी से। और उसी वक्त ही एक दोस्त ने एक छोटा सा चैनल भी बना दिया। उस वक्त यूट्यूब को इतना बूम नहीं था। ज़्यादा हमारी दावत को जो आप समझ लें प्रमोशन मिली है वो 2015 के अंदर, जब मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने मेरे ख़िलाफ़ क्लिप रिकॉर्ड करवाने शुरू किए और उसमें मुझे गुमराह और कादियानी और मुख्तलिफ चीज़ें कहनी शुरू की। तो फिर मैंने पहली दफ़ा
ریبٹل انہیں کرنا شروع کیا. ورنہ اس سے پہلے 2008 سے لے کے 2015 تک 7 سالوں میں کچھ میری ویڈیوز 2008 میں بھی ریکارڈ ہوئی ہیں, 9 میں بھی, 10 میں تو قرآن کلاسز شروع ہوئیں. ان 7 سالوں میں نے کبھی بھی کسی عالم دین کی تصویر لگا کے اسے ریبٹل نہیں کیا تھا. ہم تو بلکہ تھم نیلز بھی نہیں بناتے تھے. تھم نیلز بھی ہم نے بعد میں 2017 میں آلموسٹ بنانے شروع کیے, پھر پرانی ویڈیوز کے اوپر بھی تھم نیلز لگائے. اس سے پہلے تو میں علماء کے نام بھی نہیں لیتا تھا. جب انہوں نے مجھے اس طرح الزامات کے ذریعے ونریبل کرنے کی کوشش کی تو پھر میں نے ایک ایک کر کے ان کے الزامات کے جوابات دیے. 2015 اگست میں نے پہلی دفعہ یہ کام کیا, اور اس کے بعد پھر لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ مجھ پر جو الزام لگانے والے لوگ ہیں یا مجھے گمراہ کہنے والے لوگ ہیں وہ کتنے کمزور گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہیں, جب میں نے ان کو ایک ایک چیز کا ریبٹل کیا. حالانکہ وہ ساری باتیں میں آلریڈی ویڈیوز میں کرتا تھا, لیکن جب آپ 1 to 1 ریبٹل کرنا شروع کرتے ہیں نا کہ تم نے یہ بات کی تو میں یہ کہتا ہوں اس کے جواب میں, جو میں آلریڈی بھی ویڈیوز میں کہہ چکا تھا, لیکن وہ اس وقت علماء کو ریبٹل کرتے ہوئے ریکارڈ نہیں ہوئے تھے, تو وہ پھر کلپس آہستہ آہستہ وائرل ہونے شروع ہوئے. اور پھر 2017 میں پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی 28 اکتوبر کو. اس کے بعد ذرا معاملہ اور یعنی ایک سمجھ لیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اٹھنا شروع ہو گیا. اور اب تو ماشاءاللہ آج 18 جون 2023 میں تو ہر طرف انجینئر ہی ہو رہی ہے. میرا تو دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی مدرسہ نہیں ہے جہاں میرا پازیٹیولی یا نیگیٹیولی ذکر نہ ہوتا ہوں. الحمدللہ. علی بھائی ڈیسٹینیشن کیا تھی, کیا ایم تھا, کیا لے کے چلے یوٹیوب کے اوپر؟ سب سے پہلے ڈیسٹینیشن تھی اپنی آخرت کی فکر پہلے نمبر پہ. یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو میں نے اپنی میٹرک کی لائف سے شروع کیا دعوت اسلامی میں, اور یونیورسٹی کی لائف میں بھی, اور بعد میں ایک نیوٹرل پلیٹ فارم سے ایک سلسلہ شروع کیا, مقصد تھا اپنی آخرت کی فکر. دیکھیں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط بتائی ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لانے کے بعد نیک اعمال, وتواصوا بالحق, پھر حق بات کی آپ نے لوگوں کو وصیت کرنی ہے, وتواصوا بالصبر, اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پھر آپ کو حق کے راستے میں جو تکلیف آئیں گی اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. تو یہ کامیابی کے لیے جو 4 شرائط ہیں نا, ان میں جو آخری 2 شرائط ہیں یہ مشکل ہیں. اس کو پورا کیے بغیر آپ جنت تک پہنچ نہیں سکتے. پہلی 2 شرائط پہ تو آپ کو کوئی بھی تنگ نہیں کرتا, آپ بھلے ایمان لے آئیں, نیک اعمال کریں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کو حق بات پہنچائیں گے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, تو آپ کو پھر وتواصوا بالصبر تک بھی پہنچنا پڑے گا, اور یہیں سے پھر ایک بدنامی والا سلسلہ بھی ہوگا. ظاہر ہے ہر بندے کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ سامنا کر سکے ان تمام چیزوں کا. یہی وجہ ہے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے نا, مجھ سے پہلے شاید صدیوں میں پچھلی کسی نے کیا ہو, ہمارے علم میں نہیں ہے. بہرحال جن لوگوں نے بھی کیا ان کو حکمران وقت مروا دیتے تھے, ان کی آواز زیادہ دور تک نہیں جاتی تھی, جو اکا دکا لوگوں کا ذکر ملتا ہے. اس بڑے لیول کے اوپر ہمارے اس پلیٹ فارم کی بات بھی نہیں پہنچنی تھی اگر یوٹیوب یا سوشل میڈیا نہ ہوتا. ادروائز تو یہ دعوت یہیں سے اٹھ کے یہیں پہ دفن ہو جاتی. ایون آج سے 30-40 سال پہلے بھی مختلف مکاتب فکر کے جب جلسے ہوا کرتے تھے گاؤں ایریا میں, تو شہر سے گاؤں میں اور گاؤں سے شہر میں بسوں پہ لوگ آیا کرتے تھے کہ فلاں مولوی کراچی سے آیا ہوا ہے, ہم نے اس کی تقریر سننی ہے, فلاں جو ہے وہ اکاڑا سے آیا ہوا ہے, فلاں پنڈی سے آیا اس کی تقریر سننی ہے. اور یہ تقریر سننے والوں میں ہم خود بھی ہوا کرتے تھے. میں یعنی میٹرک لائف پہ بھی میرا یہ حال تھا کہ جو ربیع الاول کے پورے مہینے کے جلسے ہوتے تھے نا جیلم کی جتنی مسجدوں میں سارے سنتا تھا. یعنی اگر 30 جلسے ہیں نا 30 مختلف مساجد میں, تو میں عشاء کی نماز وہاں پڑھتا تھا, پھر رات 12-1 بجے تک جلسہ سننا. اتنا یعنی شوقین مزاج تھا میں اس وقت بھی چیزیں سننے کے اعتبار سے. لیکن اب یہ نہیں ہے. اب ایک بندہ خواہ کسی غار میں بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کرائے اور اس کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے, تو پوری دنیا میں وہ آگ لگا سکتا ہے. مدنی آگ کی میں بات کر رہا ہوں, نیگیٹو آگ نہیں. یعنی وہ آپ کہہ لیں نور پھیلا سکتا ہے علم کا. تو یہ میرا یعنی گول تھا بیسیکلی اپنی آخرت کی فکر, کہ میں یہ بات لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ پوچھے کہ تمہیں جب یہ سچائی پتہ چلی تھی تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی. یہ پرائمری مقصد تھا پہلے دن, آج بھی یہی ہے. باقی ظاہر ہے کہ پھر جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں اس میں جو ہرڈلز آتی ہیں, اس میں بعض اوقات آپ کی ذات کو بھی کوئی ملائن کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو آپ ریبٹل کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ نے اس سے کوئی بینیفٹ حاصل کرنا ہوتا ہے. میرے ساتھ اب ایک دعوت جڑی ہوئی ہے. اس وقت اگر میرے کردار پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو میں اسے ریبٹل اس لیے کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں
کی آخرت وابستہ ہے. میں یعنی دین کا کام کر رہا ہوں, تبلیغ کا کام کر رہا ہوں, مجھے اگر کوئی ملائن کرتا ہے تو میں نے اسے ریبٹل تو کرنا ہے. اس کا مقصد میری کوئی اپنی عزت افزائی نہیں ہوتی, ورنہ تو میں اس سسٹم کا بینیفیشری ہوتا نا. دنیا میں جب بھی کوئی کسی قسم کی دعوت لانچ کرتا ہے اس کا بینیفیشری ہوتا ہے نا, یعنی اس سے کوئی چندہ بک بناتا ہے, کوئی مذہبی جماعت بنا لیتا ہے, کوئی پولیٹیکل جماعت بنا لیتا ہے, اس سے کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے, اور پھر یہ سارے کے سارے معاملات وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے اس کے اوپر کرتا ہے, مدارس کی ایک چین شروع کر دیتا ہے. تو میں نے تو اس سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری اپنی لائف ونریبل ہوئی, میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی, میرے قریبی ٹیم ممبرس کی لائف ونریبل ہو گئی. اور میں اپنے چینل سے آج بھی اگر میں ویڈیو ایڈز کے اوپر اسے مونیٹائز کر دوں تو میں 70-80 لاکھ 1 کروڑ روپیہ بھی مہینے کا کما سکتا ہوں. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے میری ویورشپ کا لیول کیا ہے. تو ہم یہ نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہم نے سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں. اور ظاہر ہے چونکہ نبیوں والا کام ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے تو ہم اپنے نبی کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا علی بھائی, اس ٹائم آپ کے سبسکرائبر ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیں, آپ کتنے چاہنے والے ہیں؟ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو بابوں کو جانتے ہیں, ان کے بابوں نے کہتے ہیں کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں, آپ کی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں, اور وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. تو کیا آپ بھی اپنے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کوئی ایسی خوشخبری دینا چاہتے ہیں؟ استغفر اللہ جی, یہ خوشخبری تو رسول اللہ نے اپنی امت کو دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن میں واضح 3 جگہ پہ ہے, سورہ یونس میں, سورہ الزمر میں, اور سورۃ الانعام میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اور یہ بالفرض میں نے احتراماً لگایا, قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے. قرآن میں تو ہے قل انی اخاف, اے نبی تم فرماؤ میں خود بھی خوف رکھتا ہوں, ان عصیت ربی, کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام کو جب سورۃ الشعراء میں حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیں, تو آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو جب نبی علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی میرا مرید بن جائے تو میں جنت میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نبی کا ماننے والا نہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ اگر وہ اس نبی کا ماننے والا ہے تو وہ اس قسم کی بکواسیات ارشاد نہیں فرما سکتا. ٹھیک ہے, یہ جو بکواسیات ان کے بزرگوں نے ارشاد فرمائی وہ اسی لیے کہ ان کو اپنے نبی کا تعارف نہیں تھا. اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یعنی بابے کلیم تو کرتے ہیں اسی خدا کو ماننے اور اسی نبی کو ماننے کا, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں. تو ہم تو اس قسم کی کوئی بھی, ہمیں تو اپنی آخرت کی بھائی فکر ہے, سیدھی سی بات ہے. میں تو بانگے دول کیمرے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر ہے. یہ پوری کائنات جہنم میں چلی جائے جی, مجھے ایک رتی برابر فرق نہیں پڑتا. قرآن میں تو اس سے اگلی بات ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم سے ہمارے ماں باپ, اولاد, بیوی بچے سب لے لے, ہمیں چھوڑ دے. ٹھیک ہے, تو بیوی بچوں ماں باپ سے آگے تو انسان کو کوئی نہیں ہے. تو میں جو یہ جملہ بولتا ہوں کہ پوری کائنات جہنم میں چلی جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور قیامت والے دن یہ جملہ سب نہیں بولنا ہے. تو دنیا میں اگر ہم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے, تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں, سارے جنت میں جائیں جہنم میں جائیں. اصل میں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ میں جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں. اگر میں جنت میں نہ گیا تو میری طرف سے تو پوری کائنات جنت میں جائے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے میری دم کٹی ہے, سارے ہی جہنم میں جائیں. ٹھیک ہے, یہ لوگ ویسے ہی ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی امت کا درد ہو گیا. امت کا درد پیغمبر کو ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت ایسی کی ہے, اس کے انسٹنکٹ میں یہ درد رکھا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس کے بعد امت کا درد کسی کو نہیں, سب اپنے اپنے درد میں ہے. اور یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. قرآن نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے کہا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اور ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اس کی اولاد کے اوپر نگہبان ہے. تو ہر شخص اپنی فکر میں ہے, ہم بھی اپنی فکر میں ہیں, آخرت کی فکر میں. اور اس میں سائیڈ بینیفٹ کے طور پہ اگر امت کا بھلا ہو رہا ہے
تو وہ سیکنڈری چیز ہے. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں رسول اللہ کے پڑوس میں پہنچ جاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد کوئی پہنچتا ہے تو پہنچے جی, ہاں وہ ٹھیک ہے, اس کی لاٹری نکلے, سب سے پہلے میں. ہاں اچھا علی بھائی, آپ کا ایک موٹو ہے بابت شیعی کوئی نہیں. جی جی. اب آپ کی نظر میں صوفیزم اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں, ان کی کیا نظر میں آپ کی کیا ان کی حیثیت ہے, اور اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں جی, جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے. اولیاء اللہ کو ماننا, ان کی عزت کرنا, یہ تو اسلام کا حصہ ہے. ہمارا یہ جھگڑا ہے کہ آپ جن کو اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں نا, ہم ان کو اولیاء اللہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ پیغمبر کو ماننا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کافر ہو جائیں گے, اور قرآن میں لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسلی, رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا. اور سورۃ النساء میں لکھا ہے کہ جو اللہ رسول میں فرق کر دے یا رسولوں میں آپس میں فرق کر دے کہ ہم نے بعض رسولوں کو ماننا ہے بعض کو نہیں ماننا, وہ بھی پکے کافر ہیں. جس طرح جیوز عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے کافر ہوئے, اور کرسچنز محمد رسول اللہ کا انکار کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر ہوئے. اب یہ ساری آیتیں آپ کو کوئی سنا کے کہے کہ آپ غلام احمد قادیانی پہ بھی ایمان لے کر آئے, تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم رسولوں کو مانتے ہیں, تمہارے جعلی دجال کو نہیں مانتے. بس ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ جن کو یہ اولیاء اللہ کہتے ہیں ہم انہیں دجال سمجھتے ہیں, ہم انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم کنہیں اولیاء اللہ مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں سب سے پہلے اہل البیت کو علیہم السلام, ان کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کے بعد صحیح العقیدہ تابعین, پھر تبع تابعین, اور قیامت تک جتنے لوگ صحیح العقیدہ ہیں. اب تبع تابعین میں آتے ہیں امام بخاری, امام مسلم, اور میں انہیں یہ رسپیکٹ دے رہا ہوں کہ ان کی کتابیں میں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں. تو ان سارے بابوں کو ہم مانتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور اپنے پیغمبر کے وفادار ہیں. جو بابے اپنے پیغمبر کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. تو جو اولیاء اللہ واقعی اللہ کا اور اس کے نبی کا تعارف کرواتے رہے اور اپنی عبادت نہیں کروائی, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے, اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن جو نبی کے ساتھ غداری کرتے ہیں, پھر ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شیعی کوئی نہیں. یعنی چونکہ ہمیں نبی سے آگے کوئی نہیں ہے, تو جو شخص بھی ہمارے نبی کا گستاخ ہے, چشتی رسول اللہ پارٹی یا اشولی رسول اللہ پارٹی, یا رسول اللہ کی باتوں سے بڑھ کر کسی اور کے فرامین کو وہ پرائورٹی دیتا ہے, یا قرآن سے بڑھ کر کسی اور چیز کو امپورٹنس دیتا ہے, تو ہم نے تو عزت اس کی اس وجہ سے تھی کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور نبی کا امتی ہے, نبی کا وفادار سپاہی ہے. اگر نبی کے ساتھ وہ غداری کر رہا ہے تو اس کی عزت تو اسی دن ختم ہوگی نا. اسی کو میں نے عرض کیا نا, عزتیں انہوں نے اویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر, اور سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور پھینکی ہیں اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں اور بریلی میں. انہوں نے غداری کی ہے, تو ہم ان کو ہی نہیں مانتے. رہ گیا صوفیزم جو ہے نا جی, یہ ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ایک مذہب ہے جو یہود و نصارہ میں رہبانیت کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور مسلمانوں میں صوفیزم کے نام کے اوپر ہے. اسے مسٹسزم کہا جاتا ہے. تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ جو صوفی تھے یہ مسلمان تھے, اسلام وہ نہیں تھا جو یہ بتا رہے تھے, یہ مسلمان تھے. تو ظاہر جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کچھ چیزیں اسلام سے اڈاپٹ کی, اور کچھ چیزیں جو ان کی چل رہی تھیں رہبانیت والی وہ اسی طریقے سے چلائیں. اب یہ آپ کو فخریہ بتاتے ہیں 40 سال تک عبد القادر جیلانی جو ہے وہ جنگلوں میں پتے کھاتے رہے. اب مجھے بتائیں یہ کون سے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے؟ بخاری مسلم میں تو ہے کہ نبی الاسلام غار ہرا میں چند دنوں کے لیے جاتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. آپ تو پتے نہیں کھاتے تھے, اور نہ آپ بغیر کھائے پیے وہاں پہ وقت گزارتے تھے. تو یہ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ بابا دھنکا اتنا عرصہ اس نے کچھ نہیں کھایا, حالانکہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. بابے دھنکے کے علاقے کے کتنے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ چائے بھی پیتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا تھا. تو سارے بابے دھوکے دے رہے تو, ٹھیک ہے, پرانے بھی تھے نویں بھی. تو یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں, ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. اب یہ جو آخری ان کے پاس آرگومنٹ ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صوفیاء نے کلمہ پڑھایا, تو ہم کب انکاری ہیں؟ بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے صوفیاء نے جرمنی میں کئی گوروں کو کلمہ پڑھایا. نہیں انہوں نے تو عقیدے ٹھیک نہیں, سرکار تواڈے بھی عقیدے ٹھیک نہیں, کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھایا. ہم کہتے ہیں کہ جی شیعہ کے کتنے علماء نے, کئی بزرگوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. آج ایران میں جو اتنے بڑے لیول کی ریولوشن ہے وہ کوئی صوفی حنفی سنی تو نہیں لے کے آیا,
یا شافعی کوئی سنی تو نہیں لے کے آیا, وہ ایک شیعہ عالم لے کے آئے, کہتے نہیں ان کے عقیدے غلط ہے. تو پھر آپ یہ دلیل کیوں بناتے ہیں کہ کلمہ پڑھانا کسی کی بزرگی کی دلیل ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ان کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی آزمائش پڑی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. یہ کہتے تھے 90 لاکھ ہندوؤں نو کلمہ پڑھا چھڑیا, اور 90 لاکھ تو اس ٹائم بادی نہیں سی. اچھا, ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کیمرے میں سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, اور اس کی پاداش میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو بریلویوں نے انہیں کیوں نہیں ولی اللہ مان لیا؟ تو پتہ کیا کہیں گے, نہیں کلمہ تے پڑھایا پر عقیدے ادھر ٹھیک نہیں, تواڈے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں بھائی, چلو نسو چکو اپنے بابے تو لے جاؤ. اچھا علی بھائی, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. جی جی. تو جب چشتی رسول اللہ ناؤز باللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ ناؤز باللہ اس طرح کے کلمے پڑھائے گے تو انہیں دائرہ اسلام سے باہر کیوں نکالا جاتا؟ جی, جو ان کلموں کو صحیح سمجھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ہم کب کہتے ہیں؟ اب رہ گئے پرانے لوگ جو مر چکے, ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے توبہ کر کے مرے ہو سکتا ہے ان کی کتابوں میں تحریف ہوگی ہو, تو ان کے بارے میں بھی ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے. ہمارے سامنے آج کوئی آ کے کہنا میں چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہوں, میں آج ہی اسے کافر کہتا ہوں. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے وہ تو انکاری ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. انکاری ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں بھی پتا ہے یہ کفر ہے. اور بریلوی پچھلے 100 سال سے اشرف علی رسول اللہ کو کافر تو کہہ رہے ہیں, تو میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے. تو معرفت کی بات کہہ کے اسے جب وہ ایک قسم کی باطل تعویل کر کے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں نا, تو مانتے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ان کو ہوش نہیں تھی اور پاگل بندے سے قلم اٹھا ہوا ہے, جو بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے, اور سنن ابن ماجہ میں مرفوعاً نبی الاسلام سے مولا علی نے روایت کیا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا ہے, پاگل شخص سے, سویا ہوا شخص اور جو بچہ ہے. تو وہ کہتے ہیں چونکہ ان کو ہوش نہیں تھی تو اس وقت انہوں نے یہ جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں اس کی وجہ سے ان پہ گرفت نہیں ہوتی, لیکن ہے کفریات ہیں جو انہوں نے بکی ہیں. تعویل ادھر کرتے ہیں, یہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ وہ ہوش میں تھے اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. یہ اگر کہہ دیں تو ہم انہیں کافر ہی سمجھیں گے. آج بھی کسی کی جرت نہیں ہو رہی. رہ گیا ہم اسے ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جو یہ باطل تعویلات کر رہے ہیں نا, ان سے بھی ہم انہیں پیچھے کرنا چاہتے ہیں کہ شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے زمانے میں, ورنہ تمہارے گاٹے اتارے کہ یہ کون سی دین کی خدمت ہے کہ تم ان باتوں کا دفاع کر رہے ہو, یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ مسلمانوں کا جب بھی پکچرائز کیا جاتا ہے انہیں دوسرے پورے دنیا کے اندر, تو انہیں ہمیشہ شدت پسند دکھایا جاتا ہے, ہاتھوں میں چھریاں پکڑائی ہوتی ہیں اور انہیں اس طرح پکچرائز کیا جاتا ہے. اس پکچرائز کرنے کی وجہ کون ہے؟ وجہ یہ مولویوں کا طبقہ ہے نا. یہ کوئی غلط تو پکچرائز نہیں کیا جا رہا, کیا ٹوکے نہیں اٹھائے ہوئے انہوں نے؟ اب مجھے بتائیں, ٹوکے کے اوپر لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ, مطلب آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ ٹوکے اگر کافروں پہ چلتے ہیں میدان جنگ میں, وہ بھی عام حالت میں نہیں, تو ہمیں صبر بھی آتا. یہ ٹوکا تو مسلمانوں پہ چلاتے ہیں, یہ ہم نے ان ٹوکوں کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ کی جو پکچر دکھائی جا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک دکھائی جا رہی ہے. آپ فیصل آباد شہر سے ہیں, دنیا میں جو بے حیائی پہ مبنی ویب سائٹس ہیں ان میں پہلے نمبر پہ فیصل آباد کا نمبر ہے, آپ کو پتا ہے؟ ہاں, اسٹیٹسٹیکل جو انالیسس جاری ہوا ہے, پاکستان کا پہلا نمبر ہے, اور پاکستان میں بھی فیصل آباد کا پہلا نمبر ہے. اب فیصل آباد کے لوگ یہ کہیں گے جی ہماری پکچر غلط دکھائی جا رہی ہے. بھائی کام میں تجھے غلط کر رہے ہو, ہاں, تو پکچر تو دکھائی جائے گی. آپ کا جو امیج دکھایا جا رہا ہے وہ آپ ہیں نا. ہاں, اب آپ یہ کہیں گے نہیں میجورٹی لوگ تو ٹھیک ہیں, یہ چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے. تو یہ چند لوگ جن کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے وہ آپ کے ہیں نا, تو صفائی آپ نے کرنی ہے نا. ان کو جو موقع مل رہا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ کریں گے, ان کا رائٹ ہے, ان کو چاہیے کہ آپ کی یہ بدنامی والی چیزیں دکھائیں. پھر بھی تو آپ لوگوں نے کوئی دیکھیں, اگر بریلویوں کی بدنامی ہوتی ہے مزارات پہ ڈھول ڈمکوں اور قبروں پہ سجدے کی وجہ سے, احمد بریلوی صاحب اس کو حرام سمجھتے ہیں, بریلوی علماء بھی حرام سمجھتے ہیں, تو کیا آج تک کسی مزار سے انہوں نے یہ ڈھول ڈمکے ختم کروانے کی کوشش کی ہے؟ الٹا یہ لڑ پڑیں گے. میں آپ کو بتاؤں, میں 2000 آلموسٹ 7-8 کی بات ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے کی ہے, 6-7 کی بات ہوگی. میں گولڈا دربار پہ بیٹھا ہوا, تو وہاں پہ انہوں نے لکھ کے لگایا کہ یہاں عورتیں نہیں آ سکتی, اس کے باوجود عورتیں آتی ہیں وہاں پہ, لکھ کے لگایا ہوا ہے. اچھا ہاں, وہ جو چند سٹیپ چڑھ کے قبر ہے نا, وہ سٹیپ نہیں چڑھنے دیتے, ان سٹیپس کے اوپر کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے وہ دعا کر لیتی ہیں قبر پہ, اور وہ انہوں نے باطل تعویل کی ہے جی قبر پہ نہیں آ رہی, حالانکہ یہ مطلب یہ قبر ہے, یہ سٹیپ پہ اور یہاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, 3-4 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قبر کے اوپر تو نہیں گئی, وہ نیچے کھڑی ہوئی ہیں. تو
وہاں پہ لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں. وہاں کے جو مفتی تھے, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا غلط ہو رہا ہے. تو میں نے کہا آپ اس کو روکتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہم نے یہاں لکھ کے لگا دیا کہ قبر کا طواف کرنا منع ہے اور قبروں پہ عورتوں کا آنا منع ہے, بس ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. پھر میں نے انہیں پھکی اس زمانے میں دی. میں نے کہا اگر کوئی عورت یا مرد آ کے یہاں پہ صاحب قبر بزرگ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے, پھر آپ ادھر صرف لکھ کے لگائیں گے کہ یہاں بابوں کو گالیاں نکالنا منع ہے, کہتے ہیں جی ایسی کی تیسی ہم روکیں گے. میں نے کہا جو اللہ کو گالیاں نکال رہے ہیں شرک کر کے, قرآن میں ہے نا قریب آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین شک ہو جائے, جو شرک کرنے والے لوگ ہیں, ان دعوا للرحمن ولدا. تو اللہ کی حمیت تمہارے اندر کوئی نہیں ہے, بابوں کی حمیت ہے. تو میرا خیال ہے یہ خاموش گونگے شیطان, یہ مجرم اس سسٹم کا حصہ ہے, کیونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. انہیں پتہ ہے اگر ہم نے لوگوں کو ان کاموں سے روکا نہ تو لوگ مزاروں پہ آنا چھوڑ دیں گے, جب آئیں گے نہیں تو چندے نہیں آئیں گے. تو وہ کہتے ہیں خیر ہے بھلے سجدہ ہی کریں, ہمیں چندے دیتے رہیں, ہمارا دربار آباد رہے. اچھا علی بھائی, 90% جو مسلم ملک ہیں ان میں فسادات پائے جاتے ہیں, سیاسی فسادات پائے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سارے اسلامک کنٹریز کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں؟ کبھی کوئی سیاسی پرابلم بن رہی ہے جیسا ملوکیت والا معاملہ؟ ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے, ملوکیت بھی ایک وجہ ہے, اور زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ہے, ظاہر ہے بدماشی ہے یہاں پہ حکمرانوں کی, اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اور سوشل ایتھک ہے اس کو پروان نہیں چڑھنے دیتے, اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. باقی اور ملکوں میں بھی فسادات ہو رہے ہیں, صرف مسلمان ملکوں میں نہیں, لیکن اسپیسیفکلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بدماشی ہے, اور صدیوں سے انہوں نے جو امپائرز ٹوٹی بھی ہیں تب بھی ان کے دماغ سے وہ خمار نہیں امپائرز والا جا رہا. حالانکہ ہم ملک بن چکے ہیں, انسانیت نے لرن کیا. اور اس میں میں سب سے یعنی آپ سمجھ لیں ماڈرن ایج میں سب سے بڑا جو بینچ مارک ہے وہ فرینچ ریولوشن تھی. فرینچ ریولوشن کے بعد انسانیت نے ٹھوکریں کھا کے یہ چیز سیکھی ہے کہ انسان آزاد ہے. اسلام نے تو بات کی تھی, خلفائے راشدین بھی اس سسٹم کو لے کے چلے, لیکن پھر ملوکیت شروع ہوگی, عرب امپیریلزم, بنو امیہ, بنو عباس. ماڈرن ایج میں اگر آپ ٹرننگ پوائنٹ کہنا انسانیت کا, وہ فرینچ ریولوشن ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے, ہر بندے کا ایک ووٹ ہے, کوئی کسی انسان کو غلام نہیں بنا سکتا. پوری دنیا نے سب کچھ جو مستعار لیا ہے نا وہ ادھر سے ہی لیا ہے. علی بھائی آپ کے فیمنزم کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو عورتوں کے حقوق کہتے ہیں ہماری جی روٹس ہماری پازیٹیو ہیں, ہم کسی غلط چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے, حالانکہ بے حیائی انتہا کی ان چیزوں کے. یار وہ ایک فیکٹر ہے. میں اوور آل جو ہے نا عورتوں کا جو استحصال ہو رہا ہے نا سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں, میں تو مطلب عورتوں کے ساتھ کھڑا ہوں اس مسئلے میں. ان کو ان کے بیسک رائٹس نہیں دیے جاتے. کتنے دیندار لوگ ہیں وہ بہنوں کی جدادیں دبا لیتے ہیں, ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. خامند جو ہے وہ اپنی بیویوں کو جائز حق نہیں دیتے, انہیں کنیزیں بنا کے رکھا ہوا ہے. خود باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ماں باپ کے لیے ایک نوکرانی ہے وہ بیاہ کے دے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کی ڈانٹیں بھی کھاتی ہے. اور پھر ان خامدوں کی بہنیں جب بچوں سمیت آ کے چھٹیاں یہاں گزارنے آتی ہیں ان کے برتن بھی وہ مانجتی ہیں. تو اوور آل یہ جو کچھ 8 مارچ کے دن ہو رہا ہے اس میں بے حیائی والا فیکٹر ایک سائڈ پہ کرتے ہیں, باقی ساری ڈیمانڈیں تو ان کی ٹھیک ہے. چلیں اچھا اب ٹاپک نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں, جو کہ اہل بیت, حدیث اور جو اصحاب کے اوپر ہے. جی جی. اچھا اس میں علی بھائی سب سے پہلا فیکٹر یہ آتا ہے کہ جو حضرت علی کا مقام ہے, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک قرآن کی آیت بھی پڑھی جیسے وہ آقا بنا دیا, مولا بنا دیا جو اپنے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اس کے بعد پھر خیبر کے موقع پہ جھنڈا دیا. اب یہ معاملات اتنے زیادہ اٹیچ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صلی اللہ علیہ وسلم, اوپر سے نبی کے اہل بیت. تو اب آیا حضرت علی سے اگر کوئی دشمنی لیتا ہے, کیونکہ آقا اگر میں تمہارا مولا تو وہ بھی تمہارا مولا, تو اس سے کیا مقصد ہے کہ کس سے دشمنی لی؟ اگر حضرت علی سے دشمنی لی تو رسول اللہ سے دشمنی ہے. یہ تو حدیث بھی ہے, اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ تو حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, اور مسلم شریف میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اب اس کی کورالریز بنا کے کسی شخص کو حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے منافق یا کافر کہنا
یہ چیز غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب تک ہمیں وحی کی تائید حاصل نہیں ہوگی نا, اور وہ رسول اللہ کے بعد ممکن نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم یہ ڈفرنس نہیں کر سکتے کہ اس شخص نے جو حضرت علی کے ساتھ دشمنی یا لڑائی کی ہے یہ ان کے بغض میں کی ہے یا دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے کی ہے. کیونکہ دو فیکٹر ہیں نا کہ بندہ دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کوئی کام کرتا ہے. اب مجھے بتائیں, بڑے بڑے نیک لوگ دنیا کی لذت کی وجہ سے اگر گناہ کا کام کر بیٹھے, ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ سے بغض رکھتے ہیں. ہاں, اللہ سے بغض نہیں تھا, شیطان کہتے چڑھ گئے, وقتی طور پہ شہوت کا شکار ہو گئے, یا دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا کی منفعت کی خاطر, دنیا کے مال کی خاطر ڈی ٹریک ہو گئے, انٹینشن پیچھے بری نہیں تھی. تو آج کی ڈیٹ میں چونکہ ہمیں وحی کی تائید حاصل نہیں ہے, لہٰذا جو لوگ بھی حضرت علی کے مخالفین ہیں, ایون خوارج بھی ہیں, انہیں بھی ہم منافق نہیں کہتے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں حضرت علی کا سب سے بڑھ کر دفاع تو حضرت علی خود کر سکتے تھے نا. خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے, اور مولا علی خود ان احادیث کے راوی ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے خوارج جہنم کے کتے ہیں, یعنی جہنم میں بھی پہنچے ہوئے ہیں. مولا علی نے کبھی انہیں جہنمی نہیں کہا. پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے کفر اس پہ لوٹ جائے گا. تو جو خوارج حضرت علی کو کافر کہہ رہے ہیں, جن کی محبت خود ایمان کا حصہ ہے, حضرت علی کو تو چاہیے تھا فوراً یہ حدیث فٹ کر کے انہیں کافر کہتے. لیکن حضرت علی سے جب پوچھا گیا, المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ہے, کہ بتائیں یہ خوارج جو ہیں کافر ہیں, انہوں نے کہا یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں, انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو یہ مجھے چھوڑ گئے. اس کا مطلب ہے یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے کفر سمجھا اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا. دیکھیں کتنا جگر ہے مولا علی کا, یعنی مخالفین کا بھی دفاع خود کر رہے ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ کے کفر میں نہیں گئے, کفر کی وجہ سے مجھے چھوڑ گئے کہ انہوں نے گمان کیا کہ میں کافر ہوں, تو لہٰذا میں انہیں کافر نہیں کہوں گا. پوچھا گیا منافق ہے, وہ کہتے ہیں منافق تو نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں اور یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر پوچھا گیا اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے, ہمارا ہی حصہ ہے, ہم سے بغاوت کی ہے. کیونکہ اگر کوئی کافر نہ ہو منافق نہ ہو تو تیسری کیٹیگری مسلمان کی ہے, چوتھی کیٹیگری اسلام میں کوئی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں 3 گروہ آئے ہیں, کافر, منافق اور اہل ایمان. ہاں اہل ایمان میں کیٹیگریز ہو سکتی ہیں, ڈھیلے مسلمان, کمزور مسلمان, اس میں آپ کر سکتے, لیکن ہے مسلمان, کیونکہ وہ اہل قبلہ بھی تھے, اہل کلمہ بھی تھے, اور وہ 12,000 کے قریب پہلے لوگ تھے, بعد میں کچھ طائب بھی ہو گئے, حضرت علی کے خود ساتھیوں میں سے تھے وہ. حضرت علی نے انہیں کافر نہیں کہا, منافق نہیں کہا. تو اب جنگ جمل اور صفین والے, ان میں تو بعض اصحاب بھی ہیں اور کچھ چھوٹے موٹے اصحاب نہیں ہیں. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا, سیدنا طلحہ, زبیر, یہ یعنی بڑے اصحاب میں سے ہیں. یہ جسے وہ ہمارے عمران ریاض صاحب کی لینگویج میں ٹکر کے لوگ ہیں, یہ اس لیول کے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری طرف چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طلقاء ہیں, بعد والے لوگ ہیں, لیکن یہ تو بڑے یعنی بڑے لیول کے مسلمان ہیں. مگر جب علی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی کیا فضیلتیں ہیں, آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں آئی ہیں, اس میں کون شخص جرأت کر سکتا ہے کہ اس شخص سے جنگ لے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلتیں بتائی ہوں؟ جی جرأت کر سکتا ہے نا, کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے نا. کوئی صحابی یہ تو نہیں کہہ سکتا میں شیطان سے زیادہ طاقتور ہوں, کیونکہ شیطان تو صحابہ کو بھی وسوسے دلاتا ہے, وہ تو پیغمبر ہی محفوظ ہے نا. اور وہ بھی بخاری مسلم میں آئے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے, تو صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ تھا, لیکن میرا شیطان اللہ نے مغلوب کر دیا, مجھے نیکی کا مشورہ دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان تھا وہ تو ہو گیا مسلمان, باقی جس کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنی شیطنت کرے گا, تو انسان نفس سے مغلوب تو ہوتا ہے. اب آپ نے یہ بات کی, میں تو اس سے بڑی مثال دیتا ہوں. مجھے بتائیں حضرت علی کے ساتھ غداری کرنا یہ بڑا جرم ہے, یا رسول اللہ کے ساتھ غداری کرنا بڑا جرم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن ابی بلتا نے کس کے ساتھ غداری کی ہے؟ رسول اللہ. اور بدری صحابی ہے, بدری صحابی, بخاری مسلم میں آیا ہے کہ بدری صحابہ میں سے ہے, اور اس نے نبی علیہ السلام کا راز لیک کر دیا کہ مشرکین عرب کو خط لکھ دیا کہ آپ کے اوپر رسول اللہ حملہ آور ہونے والے ہیں, اور یہ جو میں نے راز لیک کیا ہے نا اس کے بدلے میں تم میرے اہل و عیال اور میرے مال و دولت کا تم نے حفاظت کرنی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتایا. آپ نے حضرت علی اور چند ساتھیوں کو بھیجا, ایک مقام پہ اس عورت کو گرفتار کیا. آپ نے فرمایا وہ عورت ہے, اس کے پاس ہے. اب اس عورت کی جب تلاشی لی گئی تو خط نہیں نکل رہا تھا, تو حضرت علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے
اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی. یعنی مولا علی کا علم غیب کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ حضور علم غیب نہیں جانتے, اللہ ان کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں. تو بابت شاہی کوئی نہیں نا. تو اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو اترواؤں گا, بتا وہ خط کدھر ہے. تو اس نے پھر اپنے جوڑے سے خط کھولا. اب وہ خط حضور کی بارگاہ میں آیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں. اب حضرت عمر کا ریاکشن بالکل جینون تھا, نبی کے ساتھ غداری کی. آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں, اور یہ سب کچھ دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ہوا. کیونکہ سورہ ممتحنہ میں پھر وہ آیات نازل ہوئیں کہ تم لوگوں نے اللہ رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے, تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی ٹاپ پرائرٹی اللہ رسول کو نہیں بنا لیتے اور دشمنوں سے اعلان برات نہیں کرتے. یہ ابن ابی بلتا کے بارے میں آیات سورہ ممتحنہ کی نازل ہوئی, اور اس سے ایک اور مسئلہ نکلا جو امت کے لیے امام بخاری نے ایک ایسا مسئلہ اس سے اخذ کیا کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سنی شیعہ جو یہ قتل و غارت ہے ختم ہو سکتا ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھ کے نا اس سے رزلٹ نکالا کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی مومن کو کافر کہہ لے تو وہ کافر نہیں ہوگا. حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو کافر کہا اور کفر نہیں لوٹا, تو آج اگر حضرت ابوبکر عمر کو کوئی کافر کہہ لے تو کفر کیسے لوٹ جائے گا؟ اگر حضرت عمر ایک بدری کو کافر کہے تو ان پہ کفر نہیں لوٹتا. کیوں؟ انہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے تو یہ کافر ہے, اور پھر حضرت عمر سے حضور نے توبہ بھی نہیں کروائی. آج بھی اگر کسی تک کوئی غلط انفارمیشن پہنچی اور اس نے یہ گمان کیا کہ فاطمہ کے قاتل نعوذ باللہ حضرت عمر ہے اور اس کی وجہ سے حضرت عمر کو وہ کافر کہتا ہے, تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے, اسے کافر نہیں کہیں گے کیونکہ اس تک انفارمیشن ہی غلط پہنچی. تو امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس پہ کفر نہیں لوٹے گا اپنی غلط فہمی کی وجہ سے. یہ رزلٹ امام بخاری نے نکالا ہے, میں نے بیان کیا, یہ سارے میرے پیچھے پڑ گئے. تو اچھا ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پتا چل گیا انہوں نے بخاری بھی کو نہیں پڑھی ہوئی, نہ وہابیوں نے پڑھی ہوئی ہے نہ سنیوں نے پڑھی ہوئی ہے, بخاری بھی میں ان کو آگے پڑھا رہا ہوں. تو آپ ان معاملات کو سمجھیں. میرے نزدیک یہ جتنی جنگیں ہیں شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے ہوئی ہیں, اگرچہ ان کو مقام حضرت علی کا پتہ تھا, ایسا نہیں ہے. ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر شام تھے, ابو داؤد ترمذی میں روایت موجود ہے, اور باقی اس علاقے کے اوپر حضرت علی تھے, تو اس وقت بھی جب دینی مسئلے کے لیے حضرت معاویہ نے باقاعدہ حضرت علی کو خط لکھا کہ مجھے اس مسئلے میں آپ گائیڈ کریں, تو حضرت علی نے اس کا جواب بھی دیا ان کو. اس کا مطلب ہے وہ حضرت علی کا علمی مرتبہ بھی اپنے پہ مانتے تھے, اور حضرت علی بھی انہیں مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. یعنی غالی رافضیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت معاویہ کو منافق سمجھتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں کراچی سے جب مفتی فضل ہمدرد صاحب آئے تھے بریلویوں کے, جو آلموسٹ اب رافضیت کی طرف مائل ہو گئے ہیں, تو اس وقت بھی خیر وہ تھے, تو میں نے ان کے ساتھ جو ایک ڈیٹیل کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی لمٹ کراس نہیں کی ہے. جو جتنی بات ہے میں نے وہ کی ہے کہ بس یہ اتنی بات ہے, اس کے بعد کوئی اگر بات کرتا ہے وہ غلو پر مبنی ہے. اسی لیے میں اوورآل جو اہل سنت کا منہج ہے اسے یعنی حق پہ مانتا ہوں, شیعہ کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں, لیکن اہل سنت کا منہج حق پہ ہے کہ حضرت علی کی شان پہ انہوں نے کمپرومائز کوئی نہیں کیا, اور حضرت علی کی محبت میں مخالفین جو صحابہ اکرام تھے, اصحاب جمل وہ تو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں, یا اصحاب صفین بھی ہوں, ان کی تکفیر نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ انہیں غلطی لگی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے, ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں. یعنی انہوں نے وہ ایک ریڈ لائن کو کبھی کراس نہیں کیا, باوجود اس کے کہ حضرت علی کو وہ حق پہ مانتے تھے. انہوں نے مخالف جو پارٹی تھی ان کا احترام نہیں کام ہونے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کا سب سے بڑا اگر کوئی شیعہ ہے نا پلانٹ ارتھ پہ تو عمار ابن یاسر ہے, اور بخاری میں ان کا خطبہ ہے کوفے کے ممبر پہ کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ, آخرت میں بھی کہہ دیا بیوی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو عمار ابن یاسر جنتی سمجھتے تھے, نہ صرف جنتی بلکہ جنت میں حضور کی بیوی, اس سے بڑا تو کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا. لیکن کہا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. یعنی اس وقت امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, کیونکہ وہ اولی الامر منکم ہے. وہ حضرت علی کو حق پہ ماننے کے باوجود حضرت عائشہ کا مرتبہ وہ کم نہیں کر رہے. اور دوسرا جو خطرناک رزلٹ اس میں سے نکل رہا ہے کہ عمار ابن یاسر حضرت عائشہ کی جنگ کو اللہ کے خلاف جنگ مان رہے ہیں.
کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے الفاظ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کسی کو ظالم کہہ دیا، حالانکہ حدیث میں بدبخت کے الفاظ تھے، میں نے اسے نارملائز کیا تھا. شکی کا میں نے ترجمہ ظالم کر دیا تھا، چھوٹا لفظ استعمال کیا تھا. یا عمار بن یاسر نے اہل صفین کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی میں کہا کہ یہ کافر اور منافق نہیں ہے بلکہ یہ فاسق ہیں اور ظالم ہے. وہاں تو ظالم کا لفظ بھی موجود ہے. بخاری میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ ورسز سیدہ عائشہ. یہی مطلب ہے، جائیں دنیا کی اسی عدالت میں لے جائیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. اس لیے تو شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں. وہ جو حدیث حوب جو کتے بھونکنے والی حدیث تھی، اس کے تحت انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر ہم کہیں کہ دونوں پارٹیاں درست تھیں. ہزاروں مسلمانوں کا خون ہم کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں؟ یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پہ تھے، مخالفین جو ہے وہ غلطی پر تھے. ہاں ان کی غلطی اجتہادی تھی لیکن غلطی انہی کی تھی، حضرت علی حق پہ تھے. اب حضرت عائشہ کے معاملے میں تو حدیث مکمل ہوئی اور حضرت عائشہ واپس چلے گئے، مگر نہیں واپس کوئی نہیں گئی ہیں جی. کہاں سے واپس گئی؟ حضرت علی نے جب انہیں واپس، ہاں لیکن جنگ پوری لڑی ہے نا، ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں نا جی. پتا چل گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مکمل ہو گئی جو انہوں نے کہا تھا کتے بھونکیں گے. مگر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ہم نے کب قتل کروایا، اسے تو علی نہ لاتا ہمارے. تو پھر ٹھیک دیکھ لینا، حضرت علی نے بھی تو ان کو کوئی نہیں معاف کیا نا. حضرت عائشہ کو تو معاف کیا ہے اور 50 عورتوں کے ساتھ اور ساتھ ان کا اپنا بھائی محمد بن ابی بکر جس کی پرورش مولا علی نے کی تھی وہ ساتھ بھجوایا ہے اور حضور کی وصیت پہ عمل کیا ہے کہ جب وہ ایسا کرے گی اس کے گھر تک اسے پہنچا دینا. تو امیر شام کو تو معاف کوئی نہیں کیا نا، بلکہ کہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین بھی جنت میں چلے جائیں گے اور قیامت والے دن معاملہ جو ہے وہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے پائے گا. تو حضرت علی نے اسے ڈیلے کر دیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے. تو حضرت علی نے معاف بھی کوئی نہیں کیا، الٹا قنوت نازلہ پڑی ہے اللہم علیک بمعاویہ واشیعہ. تو اسی لیے ہم بنو امیہ سے تو ہماری صلح نہیں ہو سکتی. بنو امیہ سے مراد جو حضرت علی کے مخالفین ہیں. بنو امیہ میں کئی لوگ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھی بھی تھے، ان کو تو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کو تو ہم احترام سے رضی اللہ عنہ تو خیر ان کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو تو ہم شیعان علی میں سے مانتے ہیں. تو اب اس معاملے پہ اب دیکھیں دونوں طرف الگ الگ بات آ رہی ہے حضرت عائشہ کے بعد، تو یہ دونوں معاملے مل تو نہیں سکتے؟ نہیں مل نہیں سکتے، یہ دو نمبری ہے اس کو ملانا. آج تک کسی نے ملایا بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ملایا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو عموماً ٹرم بولی گئی ہے نا سختی کے ساتھ، باغی کی ٹرم وہ اصحاب صفین پہ بولی گئی ہے. اگرچہ اصحاب جبل بھی باغی تھے، پولیٹیکل تو باغی ہے نا جی، ٹی ٹی پی تھے نا اس زمانے کے. میں نے ان کا نام رکھا ہے بنو امیہ ٹی ٹی پی تھے، کیونکہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے جب خلیفہ وقت تلوار اٹھاتا ہے کسی پارٹی اور جتھے کے خلاف جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اور قانون کو ایسا ہاتھ میں لے رہا ہے کہ مکے سے قافلہ لے کے بجائے حضرت علی کے پاس آ کے دھرنا دیتے وہ بصرے پہنچ گئے ہیں کہ ہم خود بدلہ لیں گے حضرت عثمان کے مخالفین سے. اس طرح تو حضرت علی کس طرح اجازت دے سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی ان کے معاملے میں ہم سافٹ ہوتے ہیں. پولیٹیکل وہ باغی ہیں. ہاں وہ مسلم میں واضح حدیث ہے کہ میری امت میں 2 گروہ بن جائیں گے اور اقرب الی الحق وہ ہوگا جو قتال کرے گا خوارج کے ساتھ، بیچ میں سے خوارج کا گروہ نکلے گا. تو 2 گروہ کون سے ہیں؟ ایک حضرت علی کا گروہ اور ایک دوسرا گروہ جو قاتلین عثمان کے حوالے سے انہوں نے سٹانس فرنٹ پہ رکھا ہوا تھا، چاہے وہ صحابہ جمل ہو یا صفین ہو، اور بیچ میں خوارج. اور اقرب الی الحق کا مطلب حق کے قریب نہیں، حق والا ہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں ہے کہ منافقین غزوہ احد کے دن اقرب تھے کفر کے ایز کمپیئر ٹو ایمان کے. حالانکہ منافق تو کافر ہوتا ہے، وہ تو مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایک محاورتاً جملہ بولا گیا. تو جو اصحاب جمل ہے چونکہ انہوں نے رجوع کیا، حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حضرت زبیر نے بھی جنگ چھوڑ دی اور انہیں شرمندگی تھی، تو اس لیے وہ تو رجوع کی طرف چلے گئے. عائشہ کا بھی رجوع آ گیا، اس لیے ان کے بارے میں لوگ تھوڑا سافٹ گفتگو کرتے ہیں. ادروائز پولیٹیکلی جو خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ باغی ہے. لیکن یہ بغاوت اسلام سے نہیں بلکہ پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے. یہ کوئی کفر والا مسئلہ نہیں ہے. وہ قرآن میں ہے 2 مسلمانوں کے گروہ اگر لڑ پڑیں اور اگر ایک گروہ باغی ہوتا ہے اس کو تلوار کے ذریعے آمادہ کرو. اللہ نے قرآن میں ایسے گروہ کو مسلمان کہا ہے، تو مسلمان بھی مسلمان سے لڑ سکتا ہے. وہ پولیٹیکل ٹرم میں اس کے لیے بغاوت کا لفظ قرآن، یہ کہتے ہیں باغی لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کے تحت جو جنگ جمل لڑی ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ اگر گروہ باغی ہو جائے تو آپ نے اس سے قتال کرنا ہے، تو آپ نے قتال کیا. تو
یہ جو قتال ہے یہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی ہے، لیکن جو اصحاب صفین ہیں ان لوگوں نے چونکہ توبہ نہیں کی ہے، لہٰذا ہم جو صحابیت والا احترام ہے وہ اپنی جگہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ اصحاب جمل والا تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب آپ ماموں پارٹی کہتے ہیں اہل حدیثوں کو، دوسرے فرقوں کو، تو ان کی ایک دم پہ پاؤں آ جاتا ہے اور وہ چیختے ہیں اس بات پہ، تو کیا وہ آپ کے ماموں نہیں؟ میرے ماموں بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماموں تو 30 سے زیادہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر کیا ماموں نہیں ہیں جنہیں بنو امیہ نے قتل کیا؟ عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، دونوں حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، ان دونوں کے قاتلین بنو امیہ ہیں، کیا وہ ماموں نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اگر بھائی ماموں ہے تو پھر ایک ہی ماموں کیوں؟ آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ امت کے ماموں محمد بن ابی بکر، اس لیے کہ وہ حضرت علی کے ساتھی تھے جنگ جمل میں، اور حضرت عائشہ اپنی بہن کو سمجھاتے تھے کہ تو یہ کام نہ کر، اس لیے تو اب ماموں بھی تو انہوں نے پکڑ، تو یہ ماموں اگر وہ والا ماموں ہوتا تو 30 ماموں کو مانتے ہیں، یہ ایک ماموں کو مانتے ہیں، وہ ان کا ماموں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جنرل سارے ماموں کو مانتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات، حضرت علی کو کیوں نہیں کہتے ہیں امت کا چچا؟ کیا نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نہیں ہیں حضرت علی؟ انہیں کیوں نہیں کہتے ہیں امت کے چچا؟ کبھی سنا ہے آپ نے امت کا چچا؟ یہ امت کا ماموں انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ امت کو ماموں بنائے، کہ انہیں جب پتا چلا کہ فضیلتی اور کوئی نہیں ہے، چلو حضور کے ساتھ دوستی جوڑ دو۔ اور یہ دوستی ایسے جوڑی کہ جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا ام حبیبہ کا، اس وقت تو یہ ماموں اور امت کے نانا وہ تو کافر تھے، اور وہ اس اپنی بہن سے یا اپنے بیٹی سے ان کے والد لڑتے تھے کہ تم حضور کی غلام کیوں بن گئی ہو؟ تو اس رشتے کی بعد میں انہوں نے عزت میل کرنی شروع کر دی ہے جس رشتے کی وجہ سے مخالف تھے اس بہن کے۔ تو میرا خیال ہے کتنا مذہب کا خیز یہ میم ہی کو بن سکتی ہے اس کے اوپر، کہ اندازہ کرو کہ جس عورت کی وجہ سے آج آپ عزت اویل کر رہے ہو، اس عورت کے ساتھ تو آپ نے دشمنی کی تھی جب وہ حضور کی بیوی بنی اور حضور پر ایمان لے کے آئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ اتنی سینئر خاتون ہے ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، یہ تو ہجرت حبشہ کی ہیں، اور جب ہم ماموں کی بات کرتے ہیں فوراً ام حبیبہ کو لے آتے ہیں بیچ میں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، ام حبیبہ کا کیا لینا دینا ابو سفیان اور حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام؟ بھئی یہ لوگ تو ام حبیبہ کے مخالف تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، بعد میں اسلام قبول کر کے آپ نے رشتہ داریاں، یہ تو تب ہوتا کہ جب انہوں نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ حضور کو رشتہ یہ دیا ہوا ہوتا، تو دشمن تھے۔ آپ نے وہ سنا نہیں ہے جب صلح حدیبیہ کے بعد ایک دفعہ جب حضرت ابو سفیان آئے تھے حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے، تو ام حبیبہ نے وہ بستر سمیٹ لیا تھا اور کہا تھا آپ ادھر نہیں بیٹھ سکتے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اپنے باپ کو نہیں بیٹھنے دیا۔ ان کا آپس میں تو یہ ریلیشن شپ تھا، بعد میں آپ نے پکڑ کے انہی رشتوں کے اوپر عزتیں ویل کرنی شروع کر دی ہیں۔ میرا خیال ہے اس پہ میمز ہی بنانی چاہیے۔ کافروں کو یار شکر ہے کافروں کو اردو نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی، ورنہ تمہارا مذاق اڑاتے کہ تم کون سی دور دراز کی چیزیں جوڑتے ہو، اور پھر مجھے موقع دیتے ہو کہ میں اس طرح کی باتیں تم پہ کروں۔ بس عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تو یہ تیری ماں روئے، کیا یہ بد دعا ہے؟ محاورتاً ہے، یہ بد دعا نہیں ہے۔ جو چیزیں عرب کے محاورے میں بولی جاتی ہیں نا، اس کے علاوہ بھی اور محاورے ہیں، تیری ماں تجھے گم پائے، وہی حق کا بھی بولتے ہیں، جیسے ہم یہاں بھی کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق، تو یہ بدوا نہیں دے رہے ہوتے۔ اگر تو محاورتاً ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ واقعی کو بدوا کے طور پر ہے، اس کیس میں تو نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پہ بدوا کے طور پہ بھی ہے، تو وہ پھر بدوائی شمار کی جاتی ہے، الا یہ کہ وہ بدعا نبی علیہ السلام اس کو ریورس کروا دیں، یا آپ کو کوئی ایسا افیکٹ نظر آ جائے اس حوالے سے، کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ میں بھی انسان ہوں، اے اللہ اگر میں کسی کو بدعا دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو اسے دعا بنا دینا، لیکن ساتھ بولا ہے اگر وہ اس کا اہل نہ ہو، اگر وہ بدعا کا اہل ہے تو وہ پھر بدعا ہی رہے گی۔ اچھا، تو لہٰذا اگر نبی علیہ السلام نے کسی کو بدعا دی ہے، وہ اہل ہے تو بدعا ہی لگی اسے، اور اگر دعا دی ہے تو دعا لگی۔ جس طرح حضرت انس بن مالک کو آپ نے دعا دی تھی کہ تیری کثرت اولاد ہو، تو وہ کہتے ہیں 100 سے زیادہ بچے تو میری اپنی نسل میں جو میں دفنا چکا ہوں، اتنی اولاد ہوئی ہے، عمر بھی اتنی ہوئی، 100 سے زیادہ 110 سال تک وہ زندہ رہے، اور 93 ہجری میں بصرہ میں سب سے آخر میں جو فوت ہوئے صحابی بصرہ میں،
اس میں حضرت انس ابن مالک شامل تھے. تو اس طرح دعائیں لگی بھی ہیں, لیکن بعض لوگوں کو نبی الاسلام نے بدعا دی ہے اور وہ بدعا ان کو پھر لگی ہے, اسی طریقے سے لگی ہے. اچھا, سارے کہتے ہیں رضی اللہ و رضوا عنہ سورۃ التوبہ کی, یہ بدعا میں بتا دیتا ہوں نا کس کو لگی ہے, ماموں کو ہی لگی ہے, خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. ہاں, دلائل النبوہ امام بہقی میں راوی کے الفاظ ہیں کہ پھر پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا تھا ممبر پہ سب سے پہلے بیٹھ کے. ہاں, تو یہ واضح موجود ہے. یہ کہاں سے, جہاں سے لے کے آتا ہے کانا یکتب الوحی, تو اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ پھر پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا, کیونکہ نبی الاسلام نے ان کے بارے. اور دلائل النبوہ کا مطلب ہے نبوت کی دلیل. دلائل النبوہ کتاب میں حضور کی پیش گوئی ہیں جو پوری ہوئی ہیں, جو معجزات ہیں. ان سے پوچھے اس حدیث میں کون سی پیش گوئی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, کہ واقعی نہیں پیٹ بھرا گیا. اور اگر یہ کہتے ہیں دعا بن گیا تھا, پھر ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک لقمہ کھاتے تھے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. یہاں تو ہے کہ وہ 7 دفعہ کھانا کھاتے تھے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا, تو بدعائی لگی. اچھا, سورۃ التوبہ کے اندر سارے کہتے ہیں رضی اللہ و رضوا عنہ, اس میں سارے صحاب آ گئے. اس کے اصل اصحاب ہیں کون؟ دیکھیں سورہ توبہ میں یہ تو سارے صحاب کو کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں قیامت تک آخری آنے والا مسلمان بھی رضی اللہ عنہم میں شامل ہے, اگر وہ واقعی اس طرح ہو, کیونکہ اس میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو پہلے سبقت لے گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے, اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی, ان سے اللہ راضی ہے. جی, جنہوں نے جو سابقون الاولون شروع کے مسلمانوں کی احسان کے ساتھ پیروی کی ہے, خواہ وہ ان کے بعد مسلمان ہوئے اور صحابی بنے, خواہ وہ نبی اسلام کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے, خواہ آج ہو رہے ہیں خواہ قیامت تک ہوں گے, وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں, سب سے اللہ راضی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ احسان کے ساتھ پیروی کی ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کی مثال دی جا رہی ہے ان کو قتل کرنے والا بھی اسی کی کیٹیگری میں فال کر جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, حدیث کے ٹاپک میں میرا ایک بار سوال آتا ہے کہ ابھی تقی عثمانی صاحب کے جو بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو انہوں نے اپنے بھائی کا جنازہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھایا. جی جی. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث میں ہے. تو اس سے پہلے جتنے بھی ان کے مسلک نے جنازے پڑھائے یا انہوں نے پڑھائے, وہ کہاں گئے؟ میرا خیال ہے ان سے پہلے بھی مفتی تقی عثمانی صاحب فاتحہ پڑھتے ہوں گے, اسپیکر نہیں لگا ہوا تھا, اسپیکر سے آواز پہلی دفعہ لیک ہو گئی ہے. اپنے جنازے تو فاتحہ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے, اور میں آپ کو بتاؤں ان کے پرانے بزرگ بھی یہی کچھ تھے. شیخ احمد سرندی, جنہیں بریلوی اور دیوبندی مجدد الافسانی کہتے ہیں, اور وہابی بھی ان کو بڑا مانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اینٹی شیعہ تھے, تو انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں امامت خود کرواؤں, کیونکہ میں حنفی ہوں اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ مقتدی نے فاتحہ نہیں پڑھنی, تو مجھے ایک خطرہ لگا رہتا ہے میری کہیں نماز ضائع نہ ہو جائے, تو میں امامت خود کرواتا ہوں تاکہ میں فاتحہ پڑھوں. اندازہ کریں آپ اس پیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اسے اپنی نماز کی فکر ہے اور اپنے پچھلوں کی کوئی فکر نہیں ہے, اور خود کتنا ڈرا ہوا ہے کہ وہ پوری زندگی کہتا ہے میں امامت اس لیے کرواتا رہا کہ میری فاتحہ نہ رہ جائے. سکھاتا کیا رہا کہ تم نے میرے پیچھے نہیں پڑھنی, اور خود پیچھے نہیں پڑھتا تھا کہ میری اپنی نماز نہ ضائع ہو جائے. مجھے بتائیں انہوں نے آخرت میں آپ کے کیا کام آنا ہے, دنیا میں انہوں نے آپ کی نمازیں برباد کی ہیں. زور اور اثر میں تو کم از کم فاتحہ پڑھتے, ٹھیک ہے جہرن میں بھی یہی موقف رکھتا ہوں کہ سن لینا کافی ہے, لیکن جہرن میں بھی جو عشاء کی آخری دو رکھتے ہیں ان میں خاموشی سے دکان کا حساب کیوں کرتے ہو؟ سورہ فاتحہ پڑھو. زو اثر کی 8 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھو, کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ انہوں نے تماشا لگایا ہوا تھا. مجھے لگتا ہے پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے اور چھپ چھپا کے یہ کرتے رہے, ان کو پتہ تھا. اب آپ دیکھیں خود شیخ احمد سرندی کہتے ہیں میں نفلی عبادت میں رفع الیدین بھی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اندازہ کرو یار, سارے نو اندر ڈر پیا ہوا ہے کہ کدھر کو مطلب کیمل دین پوچھ رہے تھے, کہاں گے چلو یار سنتے ہی میری قبول ہو جاوڑ رفع دین والیاں. خود یہ ڈرتے رہے, لیکن انہوں نے اپنا بھرم بھی قائم رکھا ہے, لوگوں کو صحیح بات بتائی نہیں ہے, کیونکہ اس سسٹم سے وہ خرابی جو اتنی بڑے لیول کی ہو چکی تھی اس سے اگر ٹکراتے نا تو ان کے اپنے چندے سارے بند ہو جاتے ہیں. اچھا علی بھائی, کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, جیسے طارق جمیل صاحب نے کہا. اب ایک شخص نے ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے, تو اگر اس کے خواب میں وہ آ جاتا ہے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے نبی کو ہی دیکھا ہے؟ ہاں, وہ بخاری مسلم حدیث ہے, جس نے خواب میں مجھے ہی دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. باقی آپ کی بات درست ہے کہ نبی الاسلام کی جو شکل مبارک ہے اس کی 100% گارنٹی تو صحابہ ہی دے سکتے ہیں,
اور اکثر یہ خواب ہوتے بھی جعلی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی شکل کے بارے میں بات کی، اور بخاری میں، مسلم میں 7 الفاظ ہیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں تابعی محمد بن سیرین، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حضور کو حضور والی شکل میں دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ ادر دین حضور کے دیکھے گا تو شیطان دیکھا ہے۔ اور یہ تشریح سارے مانتے ہیں علیحدگی میں، سامنے نہیں مانتے، سامنے صرف میں آ کے بات کرتا ہوں، اور سامنے بھی مان لیتے ہیں۔ آپ کسی بریلوی کو منوا کے بتائیں کہ طارق جمیل کو نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے، وہ کہیں گے شیطان کو دیکھا ہے۔ اور دیوبندیوں سے کہ طارق القادری صاحب کو نبی الاسلام کی زیارت ہوئی اور ٹیکسی کا کرایہ مانگا، وہ کہیں گے شیطان کو دیکھا ہے۔ تو مانتے یہ خود بھی ہیں کہ یہ شیطان نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک تھی، جس طرح کی آپ کی آنکھیں تھیں، جس طرح کے آپ کے بال مبارک، داڑھی مبارک، ایگزیکٹلی جس طرح، اس طرح آج بھی کوئی نبی علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہے، قیامت تک دیکھ سکتا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں چند تبع تابعین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ امام ابو داؤد نے باقاعدہ ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے تبع تابعین کا جنہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ایک حدیث ویریفائی کی، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی۔ اس طریقے سے شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ ایک تابعی نے جو مصحف لکھا کرتے تھے، یزید الفارسی ان کا نام تھا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو وہ آئے ابن عباس کے پاس، تو ابن عباس نے کہا کہ مجھے حضور کا حلیہ بیان کرو، تو اس نے بڑا ڈیٹیل حلیہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا ہاں واقعی اگر تم حضور کو ریئل لائف میں دیکھتے تو ایسے ہی تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن یہ جو آج کل تماشا ہے زیادہ تر جھوٹ ہے یا شیطان والا معاملہ ہے۔ بہت کم ہے کہ جو واقعی نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اور وہ بشارت اس شخص کے لیے تو ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں دوسرے کے لیے حجت ہے، تو بھائی میرے تو درجنوں اسٹوڈنٹس نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور میرے اسٹوڈنٹ بننے سے پہلے دیکھا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو میری طرف بھیجا ہے، تو آپ یہ مان لیں گے؟ مجھے بتائیں۔ میں کبھی بیان بھی نہیں کرتا، میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میں جب دوسروں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ بھی میں ابھی ریبٹل کے طور پہ ان کو پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کیا یہ مان لیں گے؟ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جن پہ بڑا مشکل وقت آیا اور انہوں نے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، انہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے کہا کہ تم اب صحیح راستے کے اوپر چل پڑے ہو۔ اچھا، اب ہم نے اتنی ساری احادیث کی بات کی اور ان سے سارے ریفرنسز لیے، اب حدیث کیا قرآن کی طرح ایک اوپن بک ہے کہ اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور اسے علم حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، قرآن بھی یہ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم تو قرآن بھی ڈائریکٹ پڑھنے کے قائل ہیں اور حدیث بھی ڈائریکٹ پڑھنے کے قائل ہیں۔ جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے اہل علم سے پوچھیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ جہاں پہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھیں یہ مولویوں کے حق میں آیت پیش کرتے ہیں اور کتنی دو نمبری کرتے ہیں۔ اس میں الفاظ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جانتے ہو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب نہ پتا چلے۔ اب مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پتا چل گیا کہ میں نے اللہ ہی کو پکارنا ہے، اب میں جا کے کسی اہل علم کو پوچھوں کہ مجھے بتاؤ اس میں سے میں نے مرے ہوئے کو کیسے پکارنا ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ میں قرآن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھنا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اہل علم دنیا میں ہمیشہ تھوڑے لوگ ہیں، اور وہی ہے جو عقدے حل کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ توبہ کے اینڈ پہ آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے کے پورے قبیلے ہی علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، تو چاہیے کہ مسلمانوں میں سے چند لوگ نکلیں اور وہ علم حاصل کر کے اپنی قوم میں واپس آ کے انہیں سکھائیں۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہے۔ ہم کب کہتے ہیں علماء سے نہ پوچھیں؟ ہم کہتے ہیں پوچھو علماء نو کتنے لکھے ہے۔ انجینئر صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے علماء سے نہیں پوچھنا، میں کہتا ہوں علماء سے پوچھیں لکھا کہاں ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ اگلا جملہ نہ بولیں، بس صرف علماء سے پوچھیں۔ علماء سے کیا پوچھیں؟ مطلب علماء جو ہے انہوں نے کوئی فوڈ کی کوئی چین لانچ کی ہوئی ہے، کوئی کپڑے کی برانڈ شروع کی ہے جس کا ان سے پوچھنا ہے؟ ان سے تو پوچھنا ہے اللہ رسول کیا بتاتے ہیں، مطلب وہ کوئی پیغمبر تو نہیں، ان سے پیغمبر کی بات پوچھنی ہے تو قرآن و سنت سے بتائیں گے نا۔ تو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھیں، جہاں سمجھ نہیں آتی اہل علم سے پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر آج کل کے جو عالم ہے، کوئی لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے، کوئی اس طرح پھر رہا ہے، وہ سادگی والی زندگی نہیں ہے، تو کیا ان کو سن سکتے ہیں؟ سنیں، آپ کافروں کو بھی سنیں، شیطان بھی اچھی بات کرتا ہے اس سے بھی لے لیں۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا، ہم یہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ فلاں کو سنیں گے فلاں کو نہیں سنیں گے۔ وہ تو ممبروں پہ کھڑے ہو کے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جی علی کو نہ سننا، علی کو نہ سننا، بلکہ تو وہ تو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ تو بڑے ہی ہارڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں، ہارڈ ورڈ نہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ میں کہہ رہا تو ہوں اس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا نا، میں نے بھی تو ویڈیو میں بتا دیا کہ آپ کے سامنے ریئل ٹائم لوگوں سے کہا کہ ہاتھ کھڑا کریں تو سارے کہتے ہیں نیگیٹو تعارف ہوا۔ آپ کو پازیٹیو ہوا تھا یا نیگیٹو ہوا تھا؟ نیگیٹو ہوا تھا۔ ہاں تو بس
نہیں اب وہ تو علماء کا شکریہ ادا کریں نا آپ کیمرے میں. اب آپ تو کہتے ہیں جا کے سب کو دیکھیں, وہ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ نہ دیکھیں؟ وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جب ان کو دیکھیں گے نا تو جو ہمارے بیس لیس قسم کے عقائد و نظریات ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ اس کو چھوڑ دیں, اس وقت کئی علماء جو میرے خلاف باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے اور انہوں نے میرے آ کے انٹرویو کیے, اور اس ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے, انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے انجینئر کے پاس نہیں جانا, تم گئے تو وہ سارے سوالوں کے جواب دے دے گا کیمرے میں, ہمارے مسئلے کی بدنامی ہوگی. یعنی انہیں پتہ ہے وہ جواب دے دیتا ہے, تو وہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ جواب پتہ چلے. تو اس طرح کرنے سے تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے, ہونا وہی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے, اور ہی ہوگی. اچھا, آپ کی جو دعوت حق ہے, کیا لگتا ہے کہ ودن کتنے سالوں میں یہ اور کتنا عوام کتنی اکٹھی کر لے گی؟ اور نہیں, ہم نے تو عوام اکٹھی نہیں کرنی, ہم تو کہہ رہے ہیں عوام جہاں ہے وہی رہے. میں نے تو کبھی عوام اکٹھی نہیں کی, اللہ کا شکر ہے. میں تو رائمنڈ کی طرح اگر مرکز بناؤں تو پیرلل میں ایک جیلم شریف میں بہت بڑا ایک مرکز بن سکتا ہے, لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے. ختم نبوت کی برکت سے یہ نبیوں والے سٹائل میں ہوگا. اور نبیوں والے سٹائل میں کیسے ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں قرآن میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یہ اکثر آپ علماء سے جو سنتے ہیں نا کہ اس امت کا کام نبیوں والا کام ہے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگلے زمانوں میں ہر علاقے کا ایک علیحدہ پیغمبر ہوتا تھا, ہر قوم کا ایک پیغمبر علیحدہ ہوتا تھا. یہ تو ہمارے نبی ہیں نا جو پوری انسانیت کے لیے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اگلی امتوں کے لیے ہوتا تھا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت, کوئی گروہ, کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں ایک ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. ایک ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے. یعنی آج کے زمانے میں اگر اس کو ہم کریں, یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے اگر ہم لوگ ہوتے تو جیلم میں ایک علیحدہ پیغمبر ہوتا, گجرات میں علیحدہ ہوتا, ظاہر کمیونیکیشن گیپس بھی تھے نا. تو اس طرح ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہوتے تھے. اچھا, اس امت کو یہی کہا گیا کہ یہ پیغمبروں والا کام کرے گی کہ اس زمانے میں پیغمبر ہوتے تھے, اس زمانے میں نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچانے والے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ہر علاقے میں. کہ جس طرح نبی اپنے علاقے کے لیے نبی ہوتا تھا نا, اس امت کے وہ لوگ اس علاقے کے لیے اپنے نبی کے ڈاکیے ہوں گے. پیغام وہ نبی والا پہنچا رہے ہوں گے, خود وہ عام انسان ہوں گے, وہ اپنے نبی کے دین کی تجدید کر رہے ہوں گے. اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگوں نے اس میں چیزیں داخل کر دی ہوں گی, ایک تو وہ بڑے مجددین ہیں نا جو ایک ایک تو آنا ہے ہر صدی کے کنارے کے اوپر. ایک چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہونے ہیں, یعنی ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں جیسے جیسے معاملات ہوئے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں یہ 6 کے 6 امام مجدد ہیں. ایک زمانے میں ہو کے بھی ایک سے زیادہ مجدد موجود تھے جنہوں نے اپنا اپنا کام کیا ہے. اب بڑے لیول کا کام جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے کیا, بہت بڑے لیول کا کام ہے. امام شافعی کا بہت بڑے لیول کا کام ہے, اور میں امام شافعی کو دوسری صدی کا مجدد مانتا ہوں, پہلی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے. تو اس طرح بڑے بڑے مجددین بھی پیدا ہوں گے اور ہر علاقے میں لوگ پیدا ہوں گے. تو ہم نے اس طرح اس کام کو لے کے چلنا ہے کہ جو جہاں ہے وہیں رہ کے قرآن و سنت کو پڑھے اور بات پہنچائے. باقی اللہ نے تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا ہے نا کہ ہم مجمع اکٹھے کریں. جیلم میں کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے پوری دنیا میں مجمع اکٹھے کیے ہیں. یہاں بیٹھتے ہیں, کلپ چڑھاتے ہیں, جو جدھر ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. آپ دنیا کی کوئی مسجد پروڈیوس نہیں کر سکتے, کوئی مدرسہ نہیں پروڈیوس کر سکتے جہاں ہمارے متاثرین نہ ہوں. یہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کا کوئی ایک عالم مجھے قرآن پہ حلف دے دے صحیح کہ میرے رشتہ داروں میں اور میرے جاننے والوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو انجینئر کو سنتا ہو. اچھا, تو اب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے, 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, مگر کردار میں نرمی نہیں آ رہی, کیا نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں, نماز تو ایک الگ سے عبادت ہے, وہ تو کرنی ہے. تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی کیا داڑھی قبول ہے؟ داڑھی ایک الگ سے چیز ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو وہ قبول ہے, وہ ایک الگ سے ایک نیکی ہے. تو یہ ساری چیزیں کسی معاملے میں کوئی کمزور ہو سکتا ہے نا, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی مؤمن سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے. یار صحابہ کرام سے بدکاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان پہ حد بھی جاری کی, اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ ان کی توبہ ایک پوری جماعت پہ بھی تقسیم کر دی جائے تو ان کو کفایت کر جائے گی. تو یہ تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا, ہماری جو ایکٹریسز ہیں جو پاکستان میں, وہ کیا کرتی ہیں کہ بے حیائی فل جو ہے آن ہے, مگر جب چیریٹی کی بات آتی ہے, خدمت خلق کی بات آتی ہے تو سب سے آگے ہوتے ہیں. تو کیا ان کی چیریٹی کے سے بخشے جا سکتے ہیں؟
نہیں، اگر وہ اس چیریٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، یا انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کا اگر کوئی حق دبا لیا ہوا ہے تو وہ معاف ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ ہے، چیریٹی اپنی جگہ ہے۔ اچھا، اب ہمارے اسلام میں حقوق العباد کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دی جاتی ہے ہاں جی، حقوق اللہ کی نظر میں، تو ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم حقوق العباد پہ زیادہ کام کریں؟ حقوق اللہ پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، حقوق العباد پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، دونوں پہ ہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے نزدیک تو حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہے نا۔ دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے ہمیں اللہ نے نہیں دیا نا، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا حکم ہمیں اللہ ہی نے دیا نا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا نا، تو یہ حقوق العباد بھی کرالری ہیں حقوق اللہ کی۔ اچھا علی بھائی، آخری سوال میں کروں گا کہ حقوق العباد میں بھی یہ معاملہ آتا ہے کہ ایک شخص نے پوری زندگی حقوق العباد کا خیال رکھا، حقوق اللہ نہیں نبھائے، مگر ایک شخص نے حقوق اللہ نبھائے، سارے حقوق العباد نہیں نبھائے، اب اس کا کیا بنے گا؟ دونوں جہنمی ہیں جی، انشاءاللہ دونوں جہنمی ہیں۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کوئی پرندہ ایک پر سے اڑے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے علم اور عمل یہ دونوں چیزیں ہیں۔ آپ کہیں کہ ایک بندہ صرف عالم ہے، ایک صرف عمل کرنے والا ہے، بھلے وہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا رہے، جب تک علم نہیں ہوگا اس کا عمل قبول نہیں، اور عالم جب تک عمل نہیں کرے گا اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہر چیز اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے۔ اچھا، وظائف سے کچھ فائدے ہوتے ہیں؟ کس قسم کے؟ جس طرح کہ اللہ کے ناموں کے لکھا ہوا ہے کہ اس کے یہ وظائف کریں، اس کو اتنی بار پڑھیں، تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ جو وظائف لوگوں نے خود سے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں نا، یہ لوگوں کے تجربات ہیں۔ اگر اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کر لیں، اگر اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے، باقی سنت اذکار کریں۔ اچھا، آپ کوئی تحفے کے طور پہ ہمیں کوئی؟ تحفے کے طور پر میں بس ایک ہی بات کروں گا، اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی۔ آپ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو ترجیح اول رکھیں۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، دین کا، دنیا کا، آخرت کا، ہر اعتبار سے یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ نے بیچ میں سے نکال دیا، اور آپ کا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے بیچ میں سے نکال دیا۔ تو ہر وقت اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ کو ترجیح اول رکھیں اپنے ہر معاملے کے اندر۔ بس میں یہ بہت نصیحت، شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔